बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में बाज़ बातें ऐसी होती हैं जिनको कभी कभी दिल मानने से इनकार कर देता है, और दिल तो पागल है, बहुत सी जायज़ बातों पे भी बाज़ दफ़ा अड़ जाता है। कभी कभी दिल में कुछ ऐसे सवाल उठते हैं कि जो हम अपने माँ बाप से पूछते हुए भी डरते हैं। लाइक 3 बच्चों ने ऐसे सवाल किए हैं जो अपने घर वालों से वो नहीं कर सके। मुझे तो ये लगता है कि माँ बाप को इतना इल्म और इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि बच्चा अगर पूछना चाहे तो उनसे पूछ सके। एक ने कहा कि हर साल इतने बकरे क्यों ज़िबा किए जाते हैं, यानी इनफैक्ट सवाल के बाद उन्होंने पूछा नहीं है, पर वो ये कहना यही चाहते हैं कि इतना जुल्म क्या है, इतने बकरों को ज़ाया क्यों किया जाता है। दूसरे ने पूछा कि हज़रत इब्राहिम इतने अहम क्यों थे। ईशा, अंजुम अंसारी और ये अरसलान म्यू 3 लोगों के सवालात हैं। और तीसरे ने पूछा है कि फरिश्ते ये सब देखकर ईद उल अज़हा पे इतने कुर्बानी होते और जानवर और बकरे और ऊंट ज़िबा होते देखकर क्या सोचते होंगे। इन तीनों का जो रेलेवेंस है आपस में मिला जुला हुआ है। अगर पाकिस्तान भर के बोर्ड्स में जो टॉप करने वाले बच्चे हैं, मैंने इनको ना पढ़ाया होता और इनकी ट्रेनिंग्स में शरीक ना हुआ होता और हफ्तों इनके साथ ना गुजारा होता, तो शायद मैं भी इस सूरत हाल को, इस सिचुएशन को इस तौर पे आपको ना बता पाता। याद रखिएगा, जब लाखों लोग अपीयर होते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने लिखने से, कुछ अपने तर्ज अमल से, कुछ अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल नुमायाँ होते हैं। अंबिया के 1,24,000 नबी तो वो हैं जिनका जिक्र आता है। हज़रत इब्राहिम में कुछ तो ऐसा है जो बाकियों में नहीं है। आप सोचिए कि ये ऐसे शानदार शख्स हैं, इनका बचपन वो आजमाइश है, जवानी है वो उससे बड़ी आजमाइश है, बुढ़ापा है तो वो उससे बड़ी आजमाइश है। इनकी शादी हुई तो आजमाइश बन गई। इनकी शादी लेट हुई और जो इनको शादी के बाद बच्चा ही नहीं हुआ। मुरादें मान के, अल्लाह से रिक्वेस्ट कर कर के, मिन्नतें तरले करके अल्लाह के रहमत को और उसके यूँ समझे अता को और अनायत को जैसे आप अपने लिए मेहरबान करते हैं। अच्छा, हालांकि ये अल्लाह का प्लान होता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा होती है, बंदा इसको नहीं समझ रहा होता। बुढ़ापे में जाके हज़रत इब्राहिम को औलाद हुई। ये हज़रत इस्माइल थे। आप सोचें, खूबसूरत सा बच्चा, बुढ़ापे का और मुरादों का माना हुआ तो कितना अजीज़ होता है। जिस बात को आपको गौर करना चाहिए, हज़रत इब्राहिम एक आम इंसान होते, उनकी रगों में भी हमारी तरह, आपकी तरह खून दौड़ रहा होता, पर मुझे लगता है उनकी रगों में तो अताअत थी, उनकी रगों में गैर मशरूत मोहब्बत थी। उनके रब ने उनसे जो कहा, उन्होंने लम्हे भर की ताख़ीर नहीं की। पूरी उनकी हिस्ट्री में, पूरी उनकी सीरत में कोई एक सवाल भी नहीं आता। यानी जब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और ख्वाब आई तो बच्चे ने भी देखा और आपने भी देखा, और आप उसको ज़िबा करने के लिए वहाँ ले गए जहाँ पे आप अब हज के मरासम अदा करते हैं। अब सोचिए, अकलौता बच्चा हो, खूबसूरत बच्चा हो, प्यारा बच्चा हो, और आप छुरी लेके उसके नखरे को काटने के लिए बैठ जाएं, और इसमें कोई दिखावा ना हो, इसमें पूरी आमादगी हो कि उसकी चीज़ें उसने मांगी है तो मैं दे रहा हूँ। उस एक अमल को, उस एक अमल की अज़मत ये है कि अल्लाह ने रहती दुनिया तक उसको अमल कर दिया, मुश्किल कर दिया। वैसे तो आप गौर करें, नमाज इब्राहिमी है, दरूद इब्राहिमी है, कुर्बानी भी इब्राहिमी है, हज भी इब्राहिमी है, और तो और आप हरम में जाएं तो जहाँ बैतुल्ला है, बैतुल्ला भी तो इब्राहिमी है, हज़रत इब्राहिम ने ही इसको बनाया, मुसल्ला भी इब्राहिमी है। तो एक इब्राहिम, उसमें उम्मतें और नस्लें, यानी इतनी बड़ी उनके अंदर पोटेंशियल था अताअत का और मोहब्बत का। खून की जगह मोहब्बत दौड़ती थी, खून की जगह अल्लाह की अताअत दौड़ती थी। आप सोचिए कि छोटा सा बच्चा हो और बीवी हो, वो भी पसंद की, और अल्लाह हुक्म दे कि उसको छोड़ के चले जाओ, और वादिये ज़ीज़रा में जिसमें ना पानी हो ना खाने की चीज़ हो, हम तो अताअत की बात कर रहे हैं, और जब छोड़ के गए तो मुड़ के नहीं देखा, वहाँ से चलते गए। ज़रा दिल धड़क रहा होगा, दिल में परेशानी होगी, हैरानी होगी। मैं
اس بچے کا کیا بنے گا، اس کی ماں کا، نہ وہاں کوئی زندہ انسان، نہ وہاں کوئی آبادی، اور اسی جگہ اس بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے، پیاس سے اللہ نے یہ چشمہ نکالا، اب زمزم والا۔ اچھا، اس سے ذرا دور جہاں حضرت حاجرہ جو ان کی اہلیہ تھیں، جب وہ ایک پہاڑی سے دوسری پہ جاتی، دوسری سے پھر واپس آتی، 7 چکر لگے، وہ بھی پانی کی تلاش میں تھی یا شاید مدد کی تلاش میں بھی ہوں، نگاہ اپنے بچے پہ تھی، اور بچہ شاید اسی جگہ پہ ہوگا جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، چونکہ ہم جب وہاں جاتے ہیں اور نگاہ وہیں دیکھنی ہوتی ہے، جب آپ تیز تیز چل رہے ہوتے ہیں، جہاں سے حضرات دوڑی تھی وہاں نشان لگے ہوئے ہیں دونوں سائڈوں پہ صفا اور مروہ کے، یہاں سے تیز قدم اور یہاں سے آہستہ قدم، پھر پہاڑی پہ جا کے جب پلٹتے ہیں تو وہاں سے بھی خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ تو حاجرہ کون تھی؟ ایک خاتون نہیں تھی، یہ بھی حضرت ابراہیم کی محبوب عزیز بیگم تھیں، اور جن کو اللہ نے بڑھاپے میں، جوانی میں نہیں، بڑھاپے میں اولاد سے نوازا تھا۔ اچھا، یہی اسماعیل ہیں جو حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، آپ ان کو نیچے سے اینٹیں پکڑاتے تھے۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، کبھی غور کیا؟ حضرت ابراہیم کی دعا کا جواب ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا کی وہ قرآن پاک میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ ہم تو قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ حضرت ابراہیم کے تذکرے کی بنا اس کو پڑھ نہیں پاتے۔ وہاں اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ میری اس نسل میں سے ایک ایسا نبی نکالنا جو دانش کی باتیں ان لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائے، اور پھر ان کی زندگیوں کو بہتر بنائے، اور پھر اللہ کے راہ پہ ان کو چلائے۔ اور اللہ نے ان کے سارے اس دعا کو بھی قبول کیا۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ یہ جو جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں مکہ ہے، اس کو، یعنی یہ وادی تھی خالی، نہ فصل ہوتی تھی، نہ پانی تھا، نہ کوئی زراعت تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اس کو ساری دنیا کے ذائقوں سے اور پھلوں سے بھر دے، اور اللہ نے اس کو بھر دیا۔ حضرت ابراہیم کی جو فضیلت ہے، کوئی عام انسان کی فضیلت نہیں ہے، یہ اکیلے امتوں پہ بھاری ہیں، اور ان کا بھاری ہونا ان کے وزن یا قد یا عمر سے تعلق نہیں ہے، اطاعت سے تعلق ہے، اللہ کو ماننے سے، اللہ کی ماننے سے اس کا تعلق ہے۔ اور زندگی میں ایسے شاندار لوگ ہم کو نہیں بھولتے، اللہ ان کو کیوں بھولتا؟ اللہ نے ان کو امر کر دیا، ہماری دعاؤں میں، ہمارے درود میں، ہماری نمازوں میں، ہماری تلاوت میں، ایون حج کے مراسم میں۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ جو اس کے لیے سٹینڈ لیتا ہے یا اس کے لیے جھک جاتا ہے، اطاعت کرتا ہے، میرا رب اس کو دنیا کی محبتوں کا مرکز بنا دیتا ہے، اس کے جانے کے صدیوں بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اتنے بکرے کیوں ذبح ہوتے ہیں؟ ایک لمحے کو سوچئے، اگر اس لمحے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے تو کیا ایسا نہ ہوتا کہ پھر رہتی دنیا تک ہر سال ایک ایک بیٹا ذبح ہوتا، اور جتنے اطاعت گزار ہوتے، جتنے اللہ کو ماننے والے ہوتے، وہ اپنے اس بیٹے کو ذبح کرتے جس نے دی۔ یہ کوئی بیٹا انسان خود اپنے ہاتھوں سے نہیں بناتا، نہ کسی مشین میں بنتا ہے۔ جو دینے والا کہتا ہے مجھے دو، اس حالت میں دو، تو اس کو دینا پڑتا۔ ابھی جب وہ واپس چیزیں لیتا ہے، ماں لے، باپ لے، بیٹا لے، بیٹی لے، پورا خاندان لے جائے، تو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس وقت بھی اگر اللہ یہ شرط لگا دیتا، انفیکٹ جب پورے ملک میں لاکھوں بکرے ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، تو مجھے تو اس لمحے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے اطاعت گزار لوگ ہیں، یہ گوشت کھانے کے چکر میں نہیں ہے، کیونکہ رب قرآن پاک میں یہ کہہ رہا ہے مجھ تک تمہارا گوشت نہیں آتا، نہ یہ ان کا خون آتا ہے، تمہاری نیت آتی ہے۔ اگر اس وقت آپ کی نیت دکھاوے کی ہے تو ظاہر دکھاوا جائے گا۔ اس وقت آپ کی نیت یہ ہے کہ چونکہ بچوں نے بڑا بکرا مانگا تھا، محلے والوں کو دکھایا جا سکے، یا بچوں نے کہا تھا اونٹ لینا ہے، گاڑی کے پیچھے اس کو باندھ کے تو پورے محلے میں گاڑی گھمانی ہے، تو ظاہر ہے اونٹ نہیں جائے گا، آپ کے گھمانے کی وہ دکھاوے کی نیت جائے گی۔ اگر نیت یہ تھی کہ بیل بڑا سارا لینا ہے، 10 لاکھ کا، 15 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، پھر اس پہ گھنگرو باندھ کے اور اس پہ وہ سارے باندھ کے اس کو گھمانا ہے، تو ظاہر ہے وہ نیت جائے گی۔ ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں کسی صاحب نے رمضان میں، 16ویں رمضان میں رات کو 11-12 بجے ایک بیل کو کرین کی مدد سے اپنے گھر کے اوپر پہنچایا، اور ابھی 2-3 دن پہلے پھر کرین کی مدد سے اس کو نیچے اتارا، اور انٹرویو یہ دیا کہ میں نے پورا سال اس کو پالا ہے، اور اس کو پالنے کے بعد اب میں نیچے لے کے آیا ہوں۔
تو وہاں گزرنے والے کئی بچوں نے اور بڑوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ابھی 16 رمضان تو اوپر لے کے گئے تھے، جھوٹ بول رہے یہ۔ اس کے محلے کے لوگ یہ اس کی تردید کر رہے تھے۔ پھر اس نے انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کہ آپ نیچے جو لے کے آئے ہو، سارا محلہ جمع ہے، تصویریں بن رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں اور تماشا لگا ہوا ہے، تو ذبح ہی کرنا تھا، اب چھت پہ ذبح کر لیتے۔ تو اب اس کے پاس سوائے آئیں بائیں شائیں کرنے کوئی جواب نہیں تھا۔ یہی آئیں بائیں شائیں، آپ نے 10 لاکھ جمع کیا، 40 خرچ کیا، جب 50 خرچ کیا، یہ آئیں بائیں شائیں انہی لاکھوں کو لے کے وہاں نہیں جائیں گا۔ آپ کی وہ جو نیت میں کوڑ ہے، وہ جو نیت میں خرابی ہے، نیت میں کمزوری ہے، وہ وہاں جائے گی۔ یہ جتنے بکرے ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بکرے پیٹ بھرتے ہیں، جن کا پیٹ خالی ہوتا ہے۔ یہ بکرے آپ کی نیت کا وہ پیمانہ بھرا ہوا لے کے جاتے ہیں کہ یا اللہ کتنا اطاعت گزار بندہ ہے، پورے پیسے نہیں تھے، مینج کیے بیوی نے بچوں نے مل کے، اور صرف تمہاری رضا کے لیے، تاکہ آپ اسے خوش ہو جائیں۔ پورے سال وہ کھاتے ہیں، پورے سال وہ خرچ کرتے ہیں، تو سال کے آخر پہ 30-40 ہزار 50 ہزار جتنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں پہلی قربانی وہ اللہ کے رسول کے نام کی کرتے ہیں، پھر قربانی اپنے وہ باپ دادا کے نام کی، باپ کے نام کی، پھر اپنی قربانی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قربانی حضرت ابراہیم کے نام کی کرتے ہیں۔ انفیکٹ آپ جو بھی نیت کر لیتے ہیں، اجر تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، پر جب آپ بڑی نیت کرتے ہو تو پھر بڑا اجر ملتا ہے۔ یہ جو تیسرا سوال تھا کہ فرشتے کیا سوچتے ہوں گے، میرا خیال ہے جس لمحے وہ دیکھتے ہوں گے کہ ہر طرف پوری امت پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن بکرے ذبح کر رہے ہیں، اونٹ ذبح کر رہے ہیں، گائے ذبح کر رہے ہیں، بیل ذبح کر رہے ہیں، اور خوشی خوشی، کسی کے ماتھے پہ تیوریاں نہیں ہیں، اور پھر گوشت آتا ہے اور میجورٹی وہ ہے جو بانٹتی ہے۔ آپ سوچیں کہ پاکستان میں ترکی جیسے ملک سے اور دنیا بھر کے ملکوں سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے پورے بکرے، پورے بیل، ایک آدھ نہیں، ان الخدمت والوں کے پاس ہزاروں لوگ پیسے بھیجتے ہیں کہ ان کے نام پہ بیل ذبح کریں اور غریبوں میں بانٹ دیں۔ بانٹنے والے کا نام بھی نہیں ہے، تصویر بھی نہیں ہے، نیت جا رہی ہے۔ اس طور پہ جو وہاں سے سم ٹائم سعودی عرب کی حکومت قربانی کا گوشت پورے جہاز بھر کے بھیجتی ہے، سعودی عرب سے آتے ہیں، وہ بنگلہ دیش میں جاتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، دوسرے جو چھوٹے ممالک ہیں وہاں جاتے ہیں، جا کے لوگوں میں بٹ جائے۔ ان کی بھی نیت، جس کے نام کی وہ قربانی ہوئی حج کے درمیان اس نے کی، اس نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، پر اجر تو اس کو مل جاتا ہے، گوشت کسی اور کو مل جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فرشتے بھی دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ جب اللہ نے ان انسانوں کو بنایا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ یہ تو فساد کرے گا، اے اللہ یہ تو انسانوں میں آپس میں لڑے گا، عبادت تو صرف ہم کرتے ہیں، پر یہ تو انتہا ہے۔ ان کا جو جد امجد تھے حضرت ابراہیم، انہوں نے عبادت کی انتہا کر دی۔ دیٹ واز دا عبادت، کہ رب نے کہا آؤ جھکو، جھکے، رب نے کہا اپنا بیٹا لاؤ ذبح کرو، وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ تو جب آپ تفصیل پڑھتے ہیں کہ کیسے وہاں جنت سے ایک مینڈھا لیا گیا اور کتنی وہ برق رفتاری سے وہاں پہنچایا گیا، اور ان کی ذبح کرنے سے پہلے مینڈھا نیچے تھا اور اس کی گردن پہ چھری پھری، ورنہ وہ اسماعیل کی گردن پہ چھری پھرتی۔ سو نیت، یہ جو فرشتے دیکھتے ہوں گے، رش کرتے ہوں گے انسان پہ، کہ رب بہتر جانتا تھا کہ یہ کتنے اطاعت گزار ہیں، کتنے اللہ کی ماننے والے ہیں، اور کتنا قربانی دینے والے ہیں۔ سو انہیں ان پہ رشک آتا ہوگا، اور اللہ کی بصیرت پہ، اللہ کی دانائی پہ، اور اللہ کی اس وسعت نظر پہ کہ اس نے دنیا کو ان انسانوں سے سجایا، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کالے ہیں، پیلے ہیں، مختلف رنگوں کے ہیں، مختلف نسلوں کے ہیں، پر اندر سے ان کی جڑیں، ان کی روٹس، ان کے دل دھڑکتے ہیں تو اپنے رب کے لیے۔ بیچ میں غلطیاں کرتے ہیں، بیچ میں کوتاہیاں کرتے ہیں، بیچ میں گوشت بھی زیادہ کھا جاتے ہیں، بیچ میں تھوڑا دکھاوا بھی کر لیتے ہیں، پر آخر میں آ کے تو ہاتھ جوڑ کے یوں کرتے ہیں کہ سر معاف کر دیجئے، ہیں تو تیرے ہی بندے، تو نے پیدا کیا، تیرے لیے جیے، اور تیرے لیے ہی ان جیتے بہترین جانوروں کو ذبح کیا، اور تیری اطاعت میں، تیرے نبی کی اطاعت میں، تیرے پسندیدہ بندے کی اطاعت میں۔ تو خادم حضرات، اگر بچے اور بیٹیاں آپ کی کبھی اس طرح کا سوال پوچھ لیں، اس پہ ناراض مت ہوا کریں۔ جو آپ کو علم ہے، جس بات کا آپ جانتے ہو، اس کو ذرا ایک کسے کہتے ہیں سگنائز کر کے، تو ان کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، سوال تو زندہ لوگوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جواب ان کا ایمان بڑھا دیتے ہیں، اور کبھی جو کمزور جواب ہو اور دلیل والا نہ ہو تو ان کے شک کو بھی بڑھا دیتے ہیں،
اور ان کے ایمان کو بھی خراب کر دیتے ہیں. اسی لیے تو جواب آپ کا مضبوط اور تگڑا ہونا چاہیے، آپ کے ایمان جیسا، آپ کی خوبصورت آنکھوں جیسا، آپ کی تگڑی اور مضبوط زبان جیسا، اور آپ کی بہترین نیت جیسا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.